मतलब बच्चा को बचा रहने दें, लाजमी है कि आप पुलिस का ध्यान मेरी तरफ करें और अगली दफा वो मुझे उठा लें। नहीं होना चाहिए। और मेरे कारकुन देख के कहेंगे कि मुझे सब डर गए। बात ये है कि हकीकत ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो मैं कहता हूँ, ये अच्छा, रिलीज तो बुजदार ने देखी थी यार। नहीं, बुजदार ने रिलीफ किधर नहीं दी, आपको सारा बात करते वालेकुम हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ पीटीआई के नौजवान रहनुमा मौजूद हैं। तशरीफ फरमा हैं जिला जेएलएम से मलक उबैद अनवार साहब, जो पीटीआई से 2018 से पहले भी मौजूद थे, और आज हम इनसे कुछ तल्ख सवालात भी करेंगे और देखेंगे कि हमारे जो पीटीआई के रहनुमा हैं जिला जेएलएम से, उनका क्या मौका। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ लाए और हमें मौका दिया कि आप यहाँ आके अपने वजाहत करें जो सवालात हमारे जहन में हैं। तो सर ये बताएं कि आप पिछले 17 साल से पीटीआई से मुंसलिक हैं, रहनुमा हैं, तो इसकी क्या वजह है कि आपके पास जो भी मामला जो खराब हो रहे हैं उसकी क्या वजूहत है सर? आप हालांकि 17 साल से पुराने काफ़ी 2018 से पहले के आप पीटीआई में मौजूद हैं, इसकी क्या वजूहत? अभी जो आप सवाल कर रहे हैं मेरे साथ के, आप मतलब कहना ये चाह रहे हैं कि मैं उधर पे रहा हूँ तो मेरे पास पेबंदा नहीं है। अभी मैं लास्ट ईयर में मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया नॉर्थ पंजाब यूथ विंग का। डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि डिस्ट्रिक्ट की तंजीम से कोई बड़ा खास रब्ता भी नहीं है। और 2022 के बाद जब हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो खान साहब को जो उन्होंने अरेस्ट कर लिया और तंजीम में हुकूमत डिस्ट्रॉय हुई, नई तंजीमें बनी, नए लोग आए। तो हम रियल पीटीआई फेस है। मैं 2008 से पीटीआई के साथ हूँ, वो हमारे लिए मैटर नहीं करते, होता हो या ना हो, हम खान के लिए काम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता होता है ये नहीं है, जो लड़के काम कर रहे हैं ठीक काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, चलता रहेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको टिकट ना मिलने की क्या वजूहत है? आप तो नौजवान ने इतना आपने बेदारी पैदा की है, मैंने खुद आंखों देखा हाल है कि आपने माली मामले से किया है, हर तरह से नौजवानों में आपने शोर पैदा किया है, आपको टिकट क्यों नहीं मिली? देखिए 2024 का इलेक्शन था, उसमें टिकट वाला तो पहले सीन था, फिर वो पीटीआई को बैठ कर निभाना अलाट नहीं हुआ। जो कोर कमेटी के मेंबर हैं, मैं उनका नाम नहीं देता, बहुत काबिल इज्जत हैं, उन्होंने मुझे टिकट व्हाट्सएप किया और मेरे वालिद साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद दी और मेरे दोस्तों को भी कि टिकट हमने जो है मेरे पैसा से दे दिया है। फिर अचानक से जब वो पीटीआई का बैठ का निशान खत्म हुआ और पीटीआई ने लिस्टें जारी की, जो उसमें भी मेरा नाम था, मुझे वो भी व्हाट्सएप किया कि बताया गया कि आपके पास टिकट आपको दे दिया गया है। फिर आई थिंक मुझे ये लगता है कि कुछ जो धड़ाबंदी होती है, जो ग्रुपिंग होती है, वो एक्टिव होगी। उन्होंने कहा ये रियल पीटीआई फेस है और एक टैग मेरे ऊपर लगाया, जो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, जो मेरे दोस्तों ने बताया कि आपके बारे में कहते हैं कि ये फवाद चौधरी के साथ बड़े अटैच रही है, तो जेएलएम की जो मौजूदा चादर है वो एंटी फवाद चौधरी है, तो उन्होंने मतलब टिकट नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुखालफत की। मेरे तक ये न्यूज़ ही आई है कि डिस्ट्रिक्ट के जो हेड थे, जो टिकट के मामला में, उन्होंने उसकी मुखालफत की। तो सर, आपको टिकट ना मिलने की क्या ये वजह हो सकती है कि इसके पीछे फवाद चौधरी साहब हों? नहीं, फवाद चौधरी साहब का क्या किरदार होगा, उनके साथ जाती मरासम है और उसका क्या होगा, वो तो सब पार्टी में टिकट डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गए। वो तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई खास हो टिकट ना देने में। हाँ, अगर वो टिकट लेने में सपोर्ट करते तो लोग मुझे कर सकते थे, तो मे भी उन्होंने किया भी हो या ना किया हो, अलग मैटर है। लेकिन ये है कि मुझे ये बताया गया, इंफॉर्मेशन दी गई कि आप फवाद चौधरी के साथ ज़्यादा अटैच रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपकी मुखालफत की जा रही है। तो उससे इतनी फर्क नहीं पड़ता, हम पीटीआई के साथ है, खान के साथ है, टिकट हो या ना हो, ओदा हो या ना हो। 2008 से पीटीआई के साथ हूँ, लोग आते रहे हैं, जाते रहे, हम खड़े हैं पीटीआई के साथ, हमारा नजरिया सिर्फ खान के साथ। सर, बानी पीटीआई का आप क्या देखते हैं कि कब तक उन्हें रिहाई मिल सकती है, कब तक मुमकिन है कि वो बाहर आ जाएं? मेरे ख्याल से तो ज़्यादा वक्त तक गुजर गया, थोड़ा रह गया। जो मेरी राय है, बतौर कारकुन मैं समझता हूँ ज़्यादा कुछ गुजर गया है। और बतौर कारकुन मेरी राय ये भी है कि एक स्टेप अगर बैक ही ले दिया जाए, इसमें कोई खर्च नहीं है। स्टेप बैक ये कि मामला कर लिए जाए, टेबल टॉप भी हर चीज़ का हल है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। तो सर, ये आपको जो जिले इंतजामिया है, जिला से जो पीटीआई के कारकुन है, इनकी तंजीम साजी के हवाले से आपकी क्या राय है? तंजीम साजी का पता ही क्यों नहीं चलता। सीधी बात यह है कि अभी ये यूथ विंग रात को उन्होंने अनाउंस की है, अच्छे लड़के हैं, मुझे आता भी उनसे, और ठीक है, वो यासिन साहब यूएम भी हैं, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई। हालांकि मैं 2008 से पीटीआई के साथ हूँ, मैं भी कभी हुई भी हो तो मुझे कुछ याद नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी आई थिंक ज़्यादा शाह नवाजा जेएलएम से हैं, उनसे तो बात क्लियर नहीं। तो ठीक है, असल में हकीकत ये है कि कारकुन बेचारा कुछ जो है, जो रियल पीटीआई फेस है, वो मामला को देखते हुए कुछ खामोश है।
وہ چاہتے ہیں حقیقت میں جو پی ٹی آئی کارکن ہے وہ چاہتا ہے کہ معاملات بہتری کی طرف آ جائے وہ حل ہو. آپ کتنی بار جیل میں گئے؟ نہیں نہیں آپ نہیں گئے؟ نہیں میں کیونکہ کتنے معاملات آپ کو پتا ہے کہ یہاں ہمارے علاقے سے بھی جب جلسہ جلوس ہوتے تھے تو یہاں لوگوں کو گرفتار کر دیا جاتا تھا. تو اس حوالے سے آپ کتنی بار گرفتار ہوئے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ میں مجھے مائنڈ میں تھا کہ آپ یہ سوال کریں گے اور میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بیس میں پیسے دیے ہوئے ہیں یا پلیز تو گرفتار نہیں کرتے. مجھے پتا ہے اگلا سوال یہی کریں گے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے گھر میں کئی بار ریڈ ہوا, ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں سوشل میڈیا پہ. میرے گھر کی جو ہے وہ دیوار پھلان گئے, پولیس والے ایک دفعہ اندر آ گئے اور انہوں نے گرفتار کرنے کی کوشش کی. سیدھی بات یہ ہے کہ میں ہوتا نہیں ہوں, میں جو پارٹی میری ذمہ داری لگاتی ہے ہم اس جگہ پہ جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں مناسب سا. لیکن یہ ہے کہ کسی توڑ پھوڑ میں شامل نہیں ہوں, کسی ایسے پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہوں کہ جس کے لگا ہو پورے گرفتار کریں گے. تو باقی جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر شہری کا حق ہے, ہر کارکن کا حق ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں. لیکن گرفتار مجھے نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ یہ کہ پولیس کے معاملات نہیں ہے جب تک گرفتار کیا گیا الحمدللہ بچوں کو بچا رہنے دیں. لازمی ہے کہ آپ پولیس کا دھیان میری طرف کریں اور اگلی دفعہ وہ مجھے اٹھا لیں گے. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ قیادت ہے اس وقت, کیا آپ کا ان پہ اعتماد ہے؟ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں؟ کیا آپ مطمئن ہیں ان کے کام کارکردگی سے؟ دیکھیے جو موجودہ قیادت جو آپ اپر قیادت کی بات کر رہے ہیں جو ہماری پی ٹی آئی کو لیڈ کر رہے ہیں, تو ابھی وہ خان صاحب کے ساتھ ان کے معاملات ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, لگتا ہے کہ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. لیکن ابھی خان صاحب کا رزلٹ نہیں آیا. جب رزلٹ آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ٹھیک کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. ابھی تو وکلا ہمارے بھائی ہیں اور جو قیادت ہے ٹھیک ہے, بظاہر تو وہ سمجھ لیں گے ایک پالیسی ہوتی ہے ڈنگ کا پاؤ پالیسی, ٹائم گزر رہا ہے چلا رہے ہیں. شاید وہ بھی انتظار کر رہے ہیں کسی اچھے موومنٹ کا کہ بہتری کی طرف آ جائے. تو ابھی ٹھیک ہے. اچھا سر, ضلع جیل میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں بس یہ پی ٹی آئی میں مکمل کیوں نہ ہو سکے جب آپ کا دور حکومت تھا؟ اچھا, جو پی ٹی اے کے ترقیاتی کام سٹارٹ ہوئے جس میں نہر کا پروجیکٹ ہے, ضلع ڈول کرج وے ہے, یہ مین پروجیکٹ ہے جو مکمل نہیں ہوئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نہر کا پروجیکٹ ہے وہ مکمل ہی 2027 میں ہونا تھا. ڈول کیریج وے کے لیے جو پیسے چاہیے تھے وہ حکومت نے اسٹیپ بائی اسٹیپ ریلیز کرنے ہوتے ہیں. پی ٹی اے کی گورنمنٹ ختم ہوگی, بدقسمتی سے اگر وہ ہوتی تو شاید اپنے ٹائم سے پہلے یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتا. تو یہ پروجیکٹ تو پی ٹی آئی کے ہیں, سب کو پتا ہے, پی ٹی آئی نے شروع کی ہے. یہ جو حکومت اس کے بعد یہ نون لیگ کی حکومت آئی اور یہ جو پی ڈی اے کی حکومت تھی, یہ فنڈ جاری نہ کر سکتی ہے کہ معاملات کا ٹھیک ہو سکے. تو شاید قیادت نہیں سمجھتی تھی کہ یہ یہاں پہ کیا جائے. تو ابھی تو انہوں نے جب حکومت آئی انہوں نے لگا کہ ووٹ بینک چاہیے تو وہ شروع کروا دیا. ہمارے پاس اگلے 20 سال کے لیے بیانیاں موجود ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کی سیاست یہاں پہ کرتے ہیں تو نہر کا پروجیکٹ پی ٹی آئی کا ہے اور اللہ جیل اینڈ ڈول کیریج وے کا پروجیکٹ پی ٹی آئی کا ہے. پی ٹی آئی نے یہاں پاسپورٹ آفس بنا کے دیا ہے. تو ہمارے پاس بیانیاں موجود ہے سیاست کرنے کے لیے, تو الیکشن لڑنے کے لیے. تو انشاءاللہ یہ آپ امید ہے یہ مکمل کریں گے. مکمل نہ ہونے کی وجہ سے یہ نون لیگ کی نااہلی ہے, وہ میں تو اس کو ڈائریکٹ کہوں گا کہ یہ نااہلی ہے حکمرانوں کی اور مقامی قیادت کی نااہلی ہے کہ یہ فنڈ ریلیز نہ کروا. بیانیے میں تو سر آپ لوگ پی ٹی آئی والے بہت آگے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بس موقع ملنا چاہیے. اور بیانیہ ایسے سمجھے کہ 2 منٹ آپ سر آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں. بیانیہ ہم بنا لیتے ہیں, ہم کوئی سوشل میڈیا کا بیانیہ نہیں بناتے. ہمارے پاس پورا ایک جو مواد ہوتا ہے بیانیہ بنانے کے لیے, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس چیز پہ بات کرنی ہے. یہ نااہل حکومت اگر یہ ٹائم سے پہلے یا ٹائم پہ اپنے یہ فنڈ ریلیز کر دیتے تو عوام نے جو مشکلات کی, علماء کرام نے کردار ادا کیا. میں خود پیٹیشنر ہوں, میں نے ہائی کورٹ میں راولپنڈی ہائی کورٹ بینچ میں پٹیشن دائر کی تھی اس سڑک کی جو ہے وہ کیس کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں. تو پی ٹی آئی جو بیانیہ بناتی ہے, جو ہم پہ بیانیہ بناتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح بات کر رہے ہیں. آپ بار بار حکومت کو اہل نااہل کہہ رہے ہیں, تو کیا پی ٹی آئی حکومت اہل تھی؟ جی بالکل پی ٹی آئی حکومت اہل تھی. میں اپنی تحصیل بی ڈی خان کی بات کرتا ہوں. کھوڑا سول ہاسپٹل سے آپ بات اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی کھوڑا سول ہاسپٹل میں 5 ڈاکٹر تعینات تھے. آپ پتہ کریں کتنے ڈاکٹر, کتنی میڈیسن وہاں پہ ملتی ہے, کیا سروسز ہیں, آپ چیک کر لیں. پی ڈی خان میں آ کے چیک کر لیں کیا سروسز ہیں, آپ آ کے دیکھ لیں کیا معاملات چل رہے ہیں. اور جو کھوڑا میں جب ہماری پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تب ہم جو پانی کی سپلائی ہے یا جو باقی معاملات ہیں کھوڑا میں کیسے کرتے تھے, مقامی طور پہ بات کر رہا ہوں, مقامی قیادت کی بات کر رہا ہوں. تو باقی جگہ پہ دیکھیں پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آپ اگر آپ دیکھیں تو آپ مہنگائی کو دیکھ لیں, اور بھی مہنگائی کو دیکھ لیں تو نہ ہے حکومت تو ہے بالکل ہے. سیلاب کی صورتحال پہ دیکھ لیں کہ سیلاب کی صورتحال پہ یہ تمام لوگوں نے ایم ایل ایز نے ایم پی ایز نے یہ سیلفیاں انجوائے کی ہیں, کیا لوگوں کو ریلیف دیا. تو یہ تو میں کہتا ہوں یہ ریلیف تو بزدار نے دی گا. نہیں بزدار نے ریلیف کدھر نہیں دی, آپ کس طرح بات کرتے ہیں بزدار. آپ کو سب کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ یہ خبر, بلکہ سوشل میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا کو اگر ختم بھی کر دیں
تو اس کے دور حکومت میں کوئی ایک ترقیاتی کام پنجاب لیول پہ چلے میں ایک بتا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈھول کریں گے نہر کو پروجیکٹ، وہ نیا کا پروجیکٹ تو ہمارے یہ جو محترم جناب چودھری فواد صاحب ہیں ان کی ان سے بات کریں وہ تو پنجاب میں پنجاب میں بے شک ہوا ہے، لیکن انہوں نے اپروول تو عمران خان صاحب سے لیا نا. پرائم منسٹر تو پی ٹی آئی کا تھا نا. سر پرائم منسٹر تو پی ٹی آئی کا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہ تو بولتا ہی نہیں تھا. نہیں ایسا بولنے کی وجہ پہ کہ بندہ ایک کم بولتا ہے وہ کام نہیں کر سکتا ہے، کام گلزار صاحب نے کیے ہیں. صحت کارڈ پنجاب میں آیا، صحت کارڈ کا کوئی مقابلہ ہے؟ 10 لاکھ روپے ہمارے بندے کے آئی ڈی کارڈ میں تھا، آپریشن کرواتا تھا، اپنا علاج کرواتا تھا، عوام اس کو یاد کرتی ہے. لیکن سر صحت کارڈ کے بارے میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 2016-17 میں نواز شریف صاحب نے صحت کارڈ کو دیا. آپ نے دیکھا وہ چند لوگوں کو آپ اپنے کارکنان کو صحت کارڈ دے کے یہ ہم پورے پنجاب کو دے رہے ہیں، وہ نہیں ہے. صحت کارڈ جو پی ٹی آئی نے دیا ہے پنجاب میں وہ اول وقت پورے پنجاب میں ہر جو شہری تھا اس کی آئی ڈی کارڈ میں. کیا صحت کارڈ کا کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ جی بڑے لوگوں کو پہنچا ہے. آپ مائک لے کے نکل جائیں، لوگوں سے پوچھیں جنہوں نے آپریشن کروائے ہیں، جنہوں نے علاج کروائے ہیں. یہ پی ڈی خان میں علاج ہوتے رہے لوگوں کی. شافی اسپتال میں آپ چلے جائیں، وہاں پہ بھی بورڈ لگا ہوا تھا کہ صحت کارڈ پہ علاج ہوتا ہے. بالکل لوگوں نے فائدے اٹھائے. اور آپ کو ابھی میں بتا دوں، ابھی بھی جو گورنمنٹ اسپتال میں آپریشن ہوتے ہیں، میرے ٹائم میں یہ بات آ گئی، سرکاری اسپتال میں ابھی جو آپریشن ہوتے ہیں وہ صحت سہولت کارڈ کے اوپر ہوتے ہیں. آپ ایم ایس سے جا کے پوچھیں، آپ کسی بھی ہاسپٹل میں پنجاب میں چلے جائیں کہ جو آپریشن کرتے ہیں یہ صحت سہولت کارڈ کے اوپر ہوتے ہیں. پہلے اس کے لیے مکمل ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں، رجسٹریشن کرتے ہیں پیشنٹ کی، اس کے بعد صحت سہولت کارڈ کے اوپر آپریشن کرتے ہیں. جا کے ایم ایس سے پوچھیں. ڈی پی میں غلط ہوں لیکن میرا جو نالج ہے وہ ٹھیک ہے کہ اسی پہ ہوتا. اچھا سر یہ بتائیں کہ ضلع جیلم سے جو مرزا محبوب جیل لیا ہے، جی یہ کہنے کو تو پی ٹی آئی سے ہیں، لیکن انہوں نے بیچ میں آ کے جب مشکل وقت میں پی ٹی آئی تھی یا عمران خان صاحب جیل میں تھے، ان لوگ کا کوئی ایک بیان سامنے نہیں آیا. اس کی کیا وجہ؟ مرزا محمود جلمی صاحب میرے بزرگ ہیں، میرے دادا کے بھی دوست رہے ہیں، میرے والد صاحب سے بھی اچھے مراسم ہوں، میرے وہ بزرگ ہیں. وہ انتہائی قابل احترام سیاسی رہنما ہے، بزرگ ہیں. بات یہ ہے کہ ان کا اپنا موقف ہے. وہ پی ٹی آئی میں تو وہ 2016 میں چلے گئے وہاں پر چھوڑ کے پی ٹی آئی کو. جب ٹکٹ فواد چودھری کو ملا ضمنی الیکشن میں تو مرزا محمود جلمی صاحب نے پی ٹی آئی چھوڑ دی. ان کے بیٹے جہانگیر تھے تو وہ الیکشن لڑا پیپلز پارٹی سے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ابھی انہوں نے راجن کو سپورٹ کیا ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوگی. سے ساپا یوتھ ویگ آپ کی تھی، اس میں آپ کا کیا کردار؟ جو اس سے پہلے یوتھ ونگ بنی تھی جس میں علی خان ضلع کے صدر تھے، ہاں جی یہ وہ یوتھ ونگ بنے میرے. آپ نے بنائی، لیکن سر سننے میں ملا ہے وہ کہ وہ آپ نے نہیں بنائی، وہ کسی اور کا ہاتھ تھا پیچھے. نہیں وہ پہلے یوتھ ونگ بنوائی تھی. وہ شہباز بھٹی صاحب ہمارے نارتھ پنجاب کے جب پریزیڈنٹ بنے تو ان سے میرے ایک پرانے تعلقات تھے اور وہ مجھے جانتے تھے کہ ہم نے فیملی کے لیے کام کیا ہے. جی تو میں نارتھ پنجاب میں وائس پریزیڈنٹ چلا گیا اور عتیق خان اور ابو بکر ڈار کو صدر و جنرل سیکرٹری بنوایا. تو یوتھ ونگ جتنا ہم نے کام کیا ہے، جتنا یوتھ ونگ نے کام کیا عتیق خان نے، ابو بکر ڈار نے یا ان کی پوری ٹیم نے، وہ تو سب نے دیکھا ہے کہ کس طرح انہوں نے کام کیا. حالانکہ مخالفت کی گئی، جو ذری مدر پارٹی تھی انہوں نے یوتھ ونگ کی تنظیم سازی کی، مطلب جو مخالفت کی. جب موٹیویشن کرنا تھا تو شہباز بھٹی صاحب کو بڑے فون کیے کہ نہ بنائیں جی، آپ کیسے بنا رہے ہیں، ہمارے ساتھ شامل کر رہے ہیں. لیکن ایک آزاد یوتھ ونگ بنی اور ماشاء اللہ بڑی تگڑی تنظیم ہوئی. سر شہباز سے یاد آیا کہ جو آپ کے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں شہباز دل صاحب، ٹھیک ہے، وہ اب چلے گئے ہیں باہر، اور وہاں جا کے فوج کے خلاف کیوں بات کر رہے ہیں؟ نہیں کرنی چاہیے. وہ بیٹھ کے وہ جواب خود ہی دیں گے. کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ پی ٹی آئی میں رہنے کا حق ہے جو فوج بیانیہ کو بناتے ہیں، فوج کے خلاف بیانیہ بناتے ہیں؟ نہیں غلط نہیں ہے. نہیں ہونا چاہیے. اب میرے کارکن دیکھ کے کہیں گے کہ ملک سب آگے. بات یہ ہے کہ کہتے ایسا نہیں ہونا چاہیے. ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، ادارے بھی ہمارے ہیں، تو میرے خیال سے ایسا ہو سکتا ہے. یہ دیکھ لیجیے عبید صاحب پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے پاک فوج کے حق پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ پوری پی ٹی آئی کرتی ہے، ایک عبید صاحب نہیں کرتے. سر نہیں جو نہیں کرتے وہ غلط کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی ہے وہ ہمارا ہر فوجی ہمارا ہر سر دوران جنگ جو بیانیہ بدلا ہے بار بار، جو اس کو نہیں وہ سوچنے کے لیے آپ چھوڑ رہے ہیں. وہ لازمی نہیں کہ سارے پی ٹی آئی کے ہر بندہ پہ ٹھیک بھی نہیں ہوتا نا. ہر بندے کے اپنے معاملات ہوتے ہیں. کہ جنگ میں آپ میرا بیانیہ دیکھ لیں، میرا سوشل میڈیا دیکھ لیں کہ جس طرح الحمدللہ ہم نے اپنی پاک فوج کو سپورٹ کیا، شاید کسی بھی نہ کیا. پاک فوج ہماری فوج ہے اور اس کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں ہے. سر ضلع جیلم میں دھرا بندی کیوں بنی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ دھرا بندی بنی شروع سے چلی آ رہی ہے. عثمان چوہان صاحب تھے تو نئی معلم صاحب تھے، 2 گروپ تھے. پھر عثمان چوہان، ندیم بھٹی صاحب 2 گروپ ہوں گے. پھر تو اسکندر آپ کلائیاں ان کو تحابی تھے، تو پیتا بھی 2 گروپ تھے. تو جو جمہوریت ہے اس میں اختلاف رائے حسن ہے. گروپنگ کس پارٹی میں نہیں ہے. ہمارا ایک کم سے کم الحمدللہ یہ ایک پوائنٹ ہمارا ٹھیک ہے کہ جب یہ الیکشن ہوتا ہے تو ہم پوری پی ٹی آئی یہ پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. جس کو ٹکٹ ملتا ہے ہم معلومات اس کے اوپر تسلیم کرتے ہیں، تو سارے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمارے برعکس
جو ہماری جماعت کے خلاف جماعتیں ہیں، جب کسی دوسرے گروپ کو ٹکٹ ملتا ہے تو وہ مخاطب کرنی شروع کر دیتے ہیں. میرے پاس ریکارڈ ہے، ابھی ہمارے جو کرنل شہزادی صاحب ہیں ان کو ٹکٹ نہیں ملا، وہ سن رہے ہوں گے کہ وہ ہے پتن راز بھی ہوں گے، ان کو ٹکٹ نہیں ملا. انہوں نے مخاطب نہیں کی ہوگی لیکن ان کے لوگوں نے کی کہ حاجی ناصر صاحب کو ٹکٹ کیوں ملا. تو یہ دوسری جماعتوں میں ایسا ہے، لیکن ہمارے تو یہاں ایسا کوئی بات نہیں ہے. جب ہمیں ٹکٹ نہیں ملتا، مجھے ٹکٹ نہیں ملا، الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے جتنی کمپین کسی تحصیل پی ڈی خان نے کی نہیں. ہاں نہیں، اس میں کوئی شک. میں نے دن رات پولیس پیچھے پیچھے ہوتی تھی، ہم آگے آگے ہوتے تھی، اپنی کیمپین کی ہے. اور کھیوڑا میں ہر جو پوری ہماری ٹیم تھی، اس میں میں اکیلا نہیں ہوں، پوری ٹیم ہے، تو ہم نے ہر پولنگ باکس جیت کر ہم نے الیکشن کو اتنی کیمپین ہم نے کی. ہمارے اندر اختلاف بھی نہیں ہوتا، ٹکٹ تک ہوتا ہے، ٹکٹ ہو گیا بس ٹھیک ہے، اس کے بعد آنے والی الیکشن میں کیا آپ کو اکیلے کا ٹکٹ مل جائے گا؟ نہ بھی ملے کیا فرق پڑتا ہے، ٹکٹ میں اپلائی کروں گا، اور نہیں ملا کوئی بات نہیں، جس کو ملے گا اس کو سپورٹ کریں. اور کیا فواد چودھری صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں یا صرف عمران خان کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ ان کا یہ جو بیان آیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس کے بعد جب مشکل وقت آیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی تھی، اس کو کیا دیکھتے ہیں؟ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ عمران خان کے ساتھ ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ہے ہی صرف عمران. کتنے لوگ تھے جو پی ٹی آئی میں تھے، جو اپنے آپ کو پی ٹی آئی کہتے تھے، ایم این اے وزیر سب کچھ انہوں نے اسٹیٹس انجوائے کیے. علی زیدی صاحب تھے، وہ لڑکا ہمارا نام پنی کا بھی تھا، کیا نام ہے اس کا، چلو اس کو چھوڑیں. وہ کافی لوگ تھے جو پی ٹی آئی کے منسٹر بھی تھے، انہوں نے ذاتیں انجوائے کی. علیم خان کو دیکھ لیں، وہ سارے چھوٹے سر سر جب یہ مشکل وقت آیا تو فواد چودھری صاحب نے تو ہینڈز اپ کر لیے تھے، کر رہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں، وہ تو انہوں نے بعد میں وضاحت کر دی نا کہ مطلب یہ میں نے نہیں کیا تھا. بہرحال ان کا ذاتی موقف ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، ان کی ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. وہ ان کا میڈیا پہ بیانیاں دیکھیں تو وہ پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ. اچھا سر، یہ بتائیں کہ نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، خاص کر پی ٹی آئی اور نان پی ٹی آئی، یعنی کہ کسی بھی تمام نوجوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ سیاست ضرور کریں، کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کریں، بات تمیز سے اور اعتراض دلیل سے. آپ کے پاس دلیل ہے تو دلیل کے ساتھ جواب دیں، لیکن اپنے اخلاق کے داموں کو نہ چھوڑیں. الحمدللہ مجھے 18 سال ہو گئے ہیں، 18 سال میں میری آج تک کسی مخالف سیاسی کارکن سے نہ کوئی طلب ملانی ہوئی ہے، نہ کبھی کوئی ناراضگی ہوئی ہے. اگر کوئی بات ہوتی بھی ہے تو ہم شام سے پہلے اس کو سالو کر لیں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پاس پہ آئی، آپ کا بہت شکریہ. چلو.